बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, नए इंतखाबी हलकों का ऐलान कर दिया गया और इंतखाबी मुहिम भी अब किसी न किसी तरीके से शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ हो या दीगर पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अजला में अब तमाम उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं। लगता यह है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम भी ज़ोर पकड़ेगी। पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी कुछ एक दो जलसे करने के बाद अब इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। दीगर सियासी पार्टियां भी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और इस बार इंतखाबात से पहले ही इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शहर कराची, जिस पर बहुत सी सियासी जमातों की नज़र है कि कराची की नशिस्तें अहम किरदार अदा करेंगी आने वाली हुकूमत साजी में, PTI दावेदार है, कराची उसका है। मुस्लिम लीग नवाज़ और MKM दोनों मिलकर कराची को फतह करने की कोशिशों में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये दावा लिए बैठी है कि शहर कराची पीपल्स पार्टी का है। आज कराची की सियासत और मुल्क की सियासत किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MKM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे कि शहर कराची के अंदर MKM का जो इत्तेहाद बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए जाएंगे, और जो इत्तेहाद सिंध के अंदर बनेगा उसमें MKM का किरदार क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क की सियासत जिस तरफ जा रही है, इत्तेहाद बनते हुए हम इलेक्शन से पहले नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि माजी में जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, बाकी जमातें अभी से कोई ऐसे इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जिसके नतीजे में लगता यह है कि आने वाली हुकूमत भी मखलूत हुकूमत होगी। जी देखिए, इत्तेहाद तो फितरी बात है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों से यहाँ पर, अगर आप सिंध की बात करें तो हमें बिल्कुल ओन नहीं किया। कराची को दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बना दी। हमारे वक्त में ये दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। कराची से लेकर कश्मीर तक जो है वो खाक और धूल उड़ रही है। इवन कि पीने का पानी तक ये देते नहीं हैं, वो हाइडेंट बनाकर हमें हमारा पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में रोज़ाना आप खबरें सुनते हैं कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गिरकर मर रहे हैं उसके अंदर। तो ये सब कुछ, और फिर कोटे पर भी हमें कोटा नहीं देते। इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम राइज किया। आज इनकी ये नस्ल जो है वो उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ का कोटा भी खा जाती है। फिर इनका एरोगेंस कम नहीं हो रहा। इनकी जो बातें हैं, इनकी जो एरोगेंस है वो शहर पर कब्जा करने वाली हैं। शहर को ये दिल जीतना नहीं चाहते, शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम जैसी पार्टी के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो सारे लोग, वो सारी पार्टियां जो कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ रखती हैं, हम उनके साथ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और आपको पता है कि 16 महीनों तक पिछली हुकूमत में हम PMLN की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने हमारी ये सेंसस में मदद की है। उस सेंसस में मदद करने की वजह से 73 लाख लोग सिंध की, जो कराची की आबादी में डेट ख़त्म होने के बाद जो है वो बाजियाब हुए, जो एक बड़ी खुशगवार, एक प्लेजेंट हमें सरप्राइज मदद मिली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, PMLN की गवर्नमेंट की तरफ से। तो यकीनन हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले जो है वो इंतखाबात में हम एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे, नहीं करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर देखा जाए कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आप हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI आखिरी 2018 के इलेक्शन में एक बड़ी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई थी। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नवाज़ शायद उस तरीके से परफॉर्म कराची के अंदर नहीं कर पाई। तो यकीनी बात है मुस्लिम लीग नवाज़ को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ अपनी नशिस्तें कुर्बान करनी पड़ेंगी। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं कराची से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है? देखिए, एक तो आपने जो कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक एक रिवायती वोट बैंक है 2-3 हलकों में। पीपल्स पार्टी का उसके अलावा कोई वोट बैंक नहीं है। जमात इस्लामी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। आपको उनके नंबर्स देखकर डिसीव नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी के अगर वोटों की तादाद देखेंगे तो वो वोटों की तादाद जहां पर
2015 میں انہوں نے 2.5 لاکھ ووٹ لیے تھے جب کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی. 2023 میں انہوں نے صرف 4.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں جب کراچی تقریباً 4.25 لاکھ، جب کراچی کی آبادی 1.60 کروڑ ہے. چونکہ ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا، جماعت اسلامی کا ووٹ بڑھا نہیں ہے، اتنا ہی ووٹ ہے. جہاں پر ہم 20,000 سے 15,000 سے یونین کونسل 10,000 سے جیتے ہیں، وہاں پر جماعت اسلامی 700 ووٹوں سے 500 ووٹوں سے یونین کونسل جو جیتی. چونکہ ایم کیو ایم نہیں تھی تو پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ ڈیفینیٹلی نہیں دینا تھا، تو جماعت اسلامی کے نمبر جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ میں بڑھ گئے. جماعت اسلامی جب نیشنل گورنمنٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی ایک بھی سیٹ لے پائے گی. یہاں پہ پی ٹی آئی نے شہر کو اون نہیں کیا. 2018 میں ان کو یہ 14 سیٹیں دی گئی تھیں. آخری کام اس شہر میں لیگیسی ہمارے کام کی باقی ہے. آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے جہاں پر 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم جیتی تھی. اب آ جاتی ہے بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی کسی کو سیٹ نہیں دے رہا. یہاں پر جو جس کا اثر و رسوخ جہاں تھا وہاں پر اس کو دوسری پارٹیاں اس کے سامنے الیکشن لڑنے کے بجائے اس الیکشن میں اس کی سپورٹ کریں گی. اور ہمارا کراچی میں 2013 کا اگر ریکارڈ نکالیں گے آپ، 2018 کو ہم الیکشن نہیں مانتے، وہ تو بالکل سلیکشن تھی پوری، سب کو پتا ہے، جیتنے والا بھی نہیں مانتا، ہارنے والا بھی نہیں مانتا. 2013 میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر ایم کیو ایم 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں جیتی تھی. جو ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں وہاں پر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے سامنے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، ہمیں کمپلیمنٹ کریں گے. اور جہاں پر اندرون سندھ میں ہمارے ووٹر ہیں، پاکٹ سے ہم جیت نہیں سکتے، وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے اتحادی جماعتوں کی سپورٹ کریں گے. اور شہباز شریف صاحب اگر مریم نواز الیکشن لڑتے ہیں کراچی سے تو آپ ان کے خلاف امیدوار کھڑا کریں گے یا ان کی سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ابھی یہ کوئی اس بات پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. بات ابھی کسی انڈیویجول کی الیکشن لڑنے کی نہیں ہو رہی ہے، بات پارٹی کی بات ہو رہی ہے اس وقت. ابھی کوئی انڈیویجول ڈسکشن میں نہیں آیا اور پارٹی لاجیکل بات ہو رہی ہے، پارٹی کی بات ہو رہی ہے. جس کا جہاں پہ اثر و رسوخ ہے وہ وہاں پر اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس کا اثر و رسوخ کم ہے وہ وہاں پر جن کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا اس کی وہ مدد کریں گے. یہ ایک براڈ ایگریمنٹ ہے ہمارا، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں اس کو. مصطفیٰ کمال صاحب اگر ہم کراچی کی بات کریں، کراچی شہر کے مسائل کی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا 2018 میں، اس کو آن نہیں کیا، لیکن ایک لمبے عرصے سے آپ کی ایم کیو ایم نے کراچی کی بلدیاتی جو ہے وہ سیاست کو اس پہ راج کیا. اب پیپلز پارٹی آ چکی ہے، لیکن عوام کے شکوے اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہیں. پینے کا پانی نہیں ہے، صفائی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے وہاں بیڈ گورننس رہی ہے کراچی میں، کیا صرف یہ پیپلز پارٹی پر ہی ملبہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جی 15 سالوں سے پروونشل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، صرف انہی کے اوپر ملبہ ڈالا جا سکتا ہے. ہمیں جتنا بھی موقع ملا، جتنا کچھ بھی موقع ملا اس میں ہم نے ڈیلیور کیا جو بھی ہمارے پاس کیپیسٹی تھی. ہمارے پاس جب ہمارے پاس تھوڑا سا ہمیں کھلا ملا تو ہم نے کراچی کو میرے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا. آج بھی کراچی میں لوگ اگر چل پھر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے ہاتھوں سے کروائے تھے وہ انہی کاموں کے بنا پر آج چل پھر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہاتھوں سے پانی کی لائنیں ڈلوائی تھیں یا جو کچھ بھی شہر میں کروایا تھا، اس کے بعد اس شہر میں کچھ بھی نہیں ہوا. 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے 22,000 ارب روپے خرچ کیے ہیں اور اس شہر کو سندھ میں پورے، اور اس شہر کو دنیا کی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز کی کیٹیگری میں ڈلوا دیا ہے. تو کوئی اور بلیم، سندھ حکومت جس کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ جس کے پاس ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے بیسیکلی آج کے نظام میں، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ بلیم نہیں دے سکتے. تو پورا سارا کچھ بلیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر بالکل جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب اگر یہ نظام جو اس وقت موجود ہے، جس کا گلہ شکوہ اکثر کرتے ہیں، یہی موجود رہتا ہے تو پھر کراچی میں ڈیلیور کوئی کیسے کر سکے گا؟ آپ جو تجاویز لانا چاہتے ہیں، جو آئینی ترامیم لانا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نواز اس پہ اتفاق کر چکی ہے، یہ ترمیم جو ہیں یہ قبول کریں گے وہ سیاستدان جو بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے؟ حضرت نصر اللہ بھائی، یہ ہے وہ 3 آئینی ترامیم جو کہ ایم کیو ایم پروپوز کر رہی ہے. یہ کراچی کے لیے نہیں ہے، آئینی ترمیم پورے پاکستان کے لیے ہے. یہ پاکستان کے لیے آب حیات ہے، آب حیات. اگر پاکستان نے اس آب حیات کو نہیں پیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی نہیں چل پائے گا، پاکستان نہیں چل پا رہا، خاکم بادن پاکستان بچ نہیں پا رہا. پاکستان کو اب جو آپ نے
18ویں ترمیم کے بعد جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے آپ نے، جو اختیارات اور وسائل آپ نے، ایک مونسٹر پہلے اسلام آباد تھا، اب آپ نے 4 اور بنا دیے، اور آپ نے صوبوں کے نام پر صوبائی خود مختاری کی کہ صوبے کے سارے آرگنز کے پاس جائے گا. آپ نے سارا اختیار اور وسائل جو ہے وہ صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے پاس دے دیا. اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ نیچے ڈیولوشن آف پلان کرے. NFC ایوارڈ میں ڈیویزبل پول میں پیسے لیتے ہیں اور سارے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ ناگ بن کر بیٹھ گئے. نیچے انہوں نے بالکل فارغ کر دیا ہے. کرپشن اپنی عروج پر ہے، عروج پر کرپشن ہے. 1300 ارب روپے سالانہ یہاں کا وزیر اعلیٰ، ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ خرچ کر رہا ہے. پورے پاکستان میں ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں جہاں پر لوگ ایکسس کر سکتے ہیں. بلدیاتی نظام کے تحت آپ 2 لاکھ نئے آفیسز انکلوڈ کر دیں گے. پاکستان کو اگر آپ نے علاقائی علاقوں میں، گلیوں میں، دہلیزوں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل لے کر اگر آپ نے دہلیزوں تک پہنچانا ہے، یہ ہے اس کا سولوشن. اگر یہ مان لیں گے تو پاکستان بچے گا بھی، چلے گا بھی. یہ آپ نہیں مانیں گے تو صرف اب کراچی تباہ نہیں ہو رہا، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے. کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ لوگوں کو. اور میں بہت اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں PMLN کے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بینگ اے بگیسٹ پارٹی ان پاکستان، انہوں نے ہماری یہ بات کو سمجھا بھی ہے اور مانے بھی ہے، مان بھی رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے ANP کے لوگ آئے تھے، PMLN کے لوگ آئے تھے، اور PTI کے لوگ آئے تھے، اور یہ جو ابھی نئی پارٹی بنی ہے پنجاب میں ان کے لوگ آئے تھے. 3 ایکس استحکام پاکستان ایکس گورنر، 3 گورنرز آئے تھے، معین الحیدر حیدر صاحب، عمران اسماعیل صاحب، زبیر صاحب، یہ سب لوگ، اور ANP اور FBR کے ایکس جو ہے وہ چیئرمین، اس کے علاوہ فائنانس منسٹر، یہ سارے اور صحافی اور وکلا اور تمام سول سوسائٹی کے لوگ، سب کا متفقہ یہ جو ہے فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. MQ میں چاہتی ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام لوگ اس کو اون کر لیں. بھلے ہمیں ووٹ نہ دیں، لیکن جس کو بھی ووٹ دیں اس سے کہیں کہ آپ ہمیں اختیارات اور وسائل میرے دروازے پر دینے والا قانون پاس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. نہیں کرتے آپ ان کو ووٹ نہ دیں، پھر ہمیں ووٹ دیں. ہم پاکستان کے لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل لے کر جائیں گے. نصر اللہ بھائی، اس کے علاوہ اب پاکستان اس کے علاوہ آگے نہیں چل سکتا. مصباح کمال صاحب، بلدیاتی اداروں کا اکثر آپ ذکر بھی کرتے ہیں، آواز بھی آپ اٹھاتے رہے ہیں. آپ نے خود کراچی کی جو بلدیاتی اداروں کی سربراہی کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں نعرے لگاتی ہیں بلدیاتی نظام کی. عمران خان صاحب کہتے تھے بلدیاتی ادارے مضبوط کریں گے حکومت میں آ کر، لیکن پنجاب کے بلدیاتی ادارے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے توڑ دیے. پھر عدالت کے احکامات کے باوجود وہ ادارے بحال نہیں کیے گئے. کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہے وہ وعدہ کرتی ہے الیکشن سے پہلے بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد MLAs اور MPAs نہیں چاہتے کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں، ان کو فنڈز ملیں. اسی وجہ سے ہمارا سارا بلدیاتی نظام تباہ ہو چکا ہے. اب آپ بالکل، آپ کی بات درست ہے، لیکن اب آپ کے پاس جو ہنی مون ٹائم تھا نا وہ اوور ہو گیا. سیچوریشن پوائنٹ پہ آپ آ گئے ہیں. اب آپ کو موج مستی کرنے کا پاکستان کے پاس ٹائم نہیں رہا، ریاست کے پاس ٹائم نہیں رہا. اب آج آپ کو ان MP MNAs کو رشوت کے طور پر ڈیولپنگ فنڈ دینا، ان کی بات سننی ہے، یا پاکستان بچانا. اب ان 2 چیزوں میں سے آپ چوائس کر لیں. آپ کو پاکستان بچانا ہے یا آپ کو ان 1200 MP MNAs کو مزے کروانے ہیں. چوائسز آر یورس. اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے. آپ ان کو مزے کروائیں، ان سے ڈریں، اور آپ یہ صرف جھوٹ بولتے رہیں، لوگوں کو اختیار وسائل نہ دیں. آپ پھر خاکم بدہن، میں ادا نہیں کرنا چاہتا زبان سے الفاظ، لیکن پھر آپ جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر آپ کو پاکستان سے، ریاست سے محبت ہے، ریاست کو بچانا ہے، قربانیوں کا، بزرگوں کی قربانیوں کا، پاکستان بنانے والوں کی قربانیوں کا کی کوئی لاج ہے، بارڈر پہ فوجی مر رہے ہیں، شہداء کی کوئی لاج ہے، تو خدا کے واسطے پاکستان کو پاکستانیوں کے حوالے کریں. اختیارات اور وسائل، حق کی حکمرانی 2 لاکھ لوگوں کو دیں، 2 لاکھ لوگوں کو. عجیب مذاق ہے کہ آپ پینے کے پانی کا فیصلہ بیٹھ کر کہیں دور سے کرتے ہیں، سیوریج کا، تعلیم کا، صحت کا، پارکوں کا، پولیسنگ کا، سب کے فیصلے آپ کہیں دور سے بیٹھ کر کرتے ہیں. MNMAs MPAs کا کام آئین سازی کرنا ہے، قانون سازی کرنا ہے. ان کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈ میں رشوت کے طور پر حرام کمانے کے لیے پیسے آپ دیتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ نالیاں بنانا. ان کا کیا کام ہے؟ سڑکیں بنانا. وہ
وہ لیجسلیٹو باڈی کے ممبرز ہیں, ان کا کام آئین سازی, قانون سازی کرنا ہے. یہ عجیب مذاق ہے, یہ کوئی انڈیا کے ہمیں روک رہا ہے؟ اگر کوئی بلیک میل ہو رہا ہے کوئی وزیر اعظم یا کوئی اتھارٹی, تو پھر اس کو وہ پاکستان سے وفاداری نہیں کر رہا. آج مسئلہ پاکستان کو بچانے کا, سنبھالنے کا آ گیا. چوائسز آر یورز. اگر آپ ان ایم این ایم پی ایس کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے بلیک میل ہو کر اگر یہ آپ آئینی ترامیم نہیں کریں گے, اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے پورے پاکستان میں, تو پھر آپ پاکستان کی بقا کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ کو پاکستان کو بچانا ہے یا ان کو جو ہے موج کرانی ہے؟ فیصلہ آپ کر لیں, ریاست کر لیں فیصلہ. پھر ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مصطفیٰ کمال صاحب, 18ویں ترمیم کی ریورس کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ نئی آنے والی پارلیمنٹ اس کو ریورس کر سکتی ہے. پوری ترمیم ریورس کرنے کے لیے ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے, ہم آئینی ترمیم, 18ویں آئینی ترمیم کو ریورس نہیں, ان کو اور اس کو اپنی ٹرو اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم ہاف ہارٹیڈ امپلیمنٹ ہوئی ہے, لاگو ہوئی ہے ادھورے آدھے دل کے ساتھ, وہ پوری لاگو نہیں ہوئی ہے. ہم یہ جو مسودہ پیش کر رہے ہیں آئینی ترامیم کا, یہ اس 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 140A کی مزید تشریح ہے. تو اس کو لاگو ہونے کے بعد 18ویں ترمیم کمپلیٹ لاگو ہو جائے گی, جس کے ثمرات جو ہے وہ عام انسانوں تک, عام لوگوں تک پہنچیں گے. اس میں کوئی میری منسٹری کی بات نہیں ہے, میری زبان کی بات نہیں ہے, میرے عہدے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو رنگ, نسل, زبان, مسلک کے بغیر اختیارات اور وسائل دینے کی بات ہے. ہمیں نوجوانوں کو طاقت دینی ہے, ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے, تعلیم کو ہم نے ایسے عام کرنا ہے اور ایسے ہنر سکھانے ہیں, ایسی تعلیم دینی ہے کہ ہم دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر سکیں اپنے نوجوانوں کو, ریمیٹنسز ان سے ہم حاصل کر سکیں. آج 31 ارب ڈالر لاتے ہیں, ہمیں 100 ارب ڈالر پہ لے کر جانا ہے. ہمارے پاس یوتھ بلج ہے پورا, اس یوتھ بلج کو ہم چینلائز نہیں کر رہے, یہ ہمارے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اس اکانومک کرائسس سے صرف ایک صورت میں نکل سکتا ہے کہ اس یوتھ کو اعلیٰ ہنر تعلیم دے کر, جس کی دنیا میں ایکسیپٹنس ہے انڈیا کی طرح, وہاں پہ جا کر آپ اس کو ایکسپورٹ کریں اور اس سے زر مبادلہ آپ کے ملک میں آئے گا, ایکسپورٹ یہاں پر آئے گا. یہ سب کچھ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد ہوگا. آج کے نظام کے بعد, آج کے نظام میں رہتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیں انڈیا کی مثال, 25 کمپنیز کے مالک, سی ای اوز جو ہیں وہ انڈینز ہیں. $5 ٹریلین کا ان کا بجٹ ہے, $5 ٹریلین کا ان کا بجٹ ہے, اور آج انڈیا کے ریزرو جو ہیں 607 ارب ڈالر ہے. آپ کے پاس 5 سے 6 ارب ڈالر ہیں, انڈیا کا ریزرو 607 ارب ڈالر ہے. ہماری ایکسپورٹ 3 آئی ٹی کی ایکسپورٹ 3.2 ارب ڈالر ہے. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ 270 ارب ڈالر ہے. یہ جتنے لوگ انڈیا نے باہر بھیجے, جو تعلیم ہنر سکھا کر باہر بھیجے, انہوں نے جا کے کمپنیز کو سنبھالا باہر, اب وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ انڈیا میں لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے پاس جو یوتھ ہے اس کی دنیا بھر میں مانگ ہے, اس کو ہم اس یوتھ کو ایکسپورٹ کریں گے, ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل بنائیں گے. آج آپ کی یونیورسٹیز بے روزگار لوگوں کے پیدا کرنے کی فیکٹری بن گئی ہے. ہم بے روزگار نوجوان پیدا کر رہے ہیں, ہم ہنر نہیں دے رہے. ہمیں اپنی تعلیمی نظام کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے ورلڈ کے کمپیٹیٹو بنانا ہے, اور ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ اس وقت پاسبل ہے جب آپ اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پر اس آئینی ترمیم کے ذریعے دیں گے انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے بڑا اہم ذکر کیا خاص طور پہ تعلیمی اداروں کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا. یوتھ ہی اس ملک کا مستقبل ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں, اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے بات کریں, تو وہ انہیں گلا شکوہ ہمیشہ سے رہا ہے, حکومتوں سے گلا شکوہ ہوتا ہے, پالیسیوں میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا. ملک سے کسی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی باہر بہت اگر ضرورت ہے تو ہم ان کو اس طریقے سے ٹرین نہیں کر پاتے, باہر بھیج نہیں پاتے. او پی ایف کا کردار آپ کے سامنے ہے. ہماری جو وزارتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ بیرون ملک, جو ہمارے سفارت خانے ہیں, مین پاور ضرورت ہونے کے باوجود ہم آہستہ آہستہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک سے لوگ وہاں جا کے, جیسے آپ نے درست کہا, کیپچر کر رہے ہیں چیزوں کو, لیکن ہماری حکومت کی ترجیحات کبھی نہیں رہیں. یہ ترجیحات بدلیں گی کیسے؟
یہ ایسے بدلیں گے نصر اللہ بھائی، آپ جو ہے وہ آپ کو سارا ڈیوالو کرنا پڑے گا، ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو جو ہے وہ پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن لے کر آنا پڑے گا، آپ صرف ہائر ایجوکیشن وہاں رکھیں، اور جب نیچے سے لوگ ہنرمند نکلیں گے، اور یہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ، میں نے اپنے زمانے میں کئی ووکیشنل سینٹر کھولے تھے، جب آپ کی لوکل بیٹھ کے لوکل ریکوائرمنٹ کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ اس پیسے میں ان کو روڈ بنانی ہے یا اسکول کھولنا ہے۔ آپ کہیں ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کر، کسی صوبائی ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کر کسی گاؤں گوٹھوں کے روڈ کا یا تعلیمی ادارے کا یا اسکول کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ کا۔ یہ پاکستان، اللہ معاف کرے، کوئی اپنا گھر ایسا نہیں چلا سکتا، ہم پاکستان ویسے چلا رہے ہیں۔ ٹائم آ گیا ہے، گون آر دا ڈیز کہ جب آپ کے پاس ہنی مون ٹائم تھا، سچوریشن کا ٹائم تھا، موج مستی کا ٹائم تھا۔ اب پاکستان کی بقا اور سروائیول کا میٹر ہو گیا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے یا خالد مقبول کہہ رہے ہیں یا MQM کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہم کوئی وزارت نہیں مانگ رہے، کوئی صدارت نہیں مانگ رہے، کوئی علیحدگی کی بات نہیں کر رہے، کوئی ہم تو کہہ رہے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کے اختیارات اور وسائل، ان کی حق حکمرانی پہنچاؤ، ان کی حق اور جو کہ آئین کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آئین کی ٹرو اینڈ لیٹر، اس کی اسپرٹ کو امپلیمنٹ کرو۔ یہ جو ہمارے یہاں یوتھ کا جو پروگرام ہونا ہے، یا ہم نے ان کو ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، یہ کوئی فیڈرل لیول پہ اور کوئی پروونشل لیول پہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ، تحصیل لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ، یہ نیچے سے لوگ جب نکلیں گے اسی جگہ کی طرح فیصلے ہوں گے، اسی ماحول کے حساب سے، جب جا کر اوپر آپ ایک پالیسی بنا دیں، اوپر آپ ایک جو ہے براڈ کینوس بنا دیں، اور نیچے آپ کو سارا ڈیوالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں کمبینیشن، اور جب یہ کرنے لگیں گے آپ، تو آپ کے پاس بہت سارے آج جو کہت الرجال ہے، جن لیڈروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لیڈر یہ فیصلے نہیں کرتے، نصر اللہ بھائی، لیڈر پیدا کرنے کی جو نرسری ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ، وہ ہے مقامی حکومتیں۔ ایک وقت میں تقریباً 2 لاکھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ 2 لاکھ لوگوں میں آپ امیجن کریں کہ ہر 4 سالوں میں 2000 لوگ صرف اوپر آئیں، ہر 4 سال میں 2000 لوگ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ پہ آئیں، تو 10 سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد آپ کو ہزاروں لیڈر ملیں گے ملک میں۔ ابھی تو باپ کے بعد اس کا بیٹا، تو پھر اس کی بیٹی، تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آئٹم ہی نہیں رہ گیا۔ اس لیے کہ آپ نے جو نرسری ہے، یہ جانتے ہیں حکمران بہت اچھی طریقے سے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، یہ لیڈر بنانے کی نرسری ہے۔ اس کو اگر بند نہیں کیا تو پھر ہمارے جو بچے امریکہ، لندن میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر ہاریوں پہ، کسانوں پہ، مزدوروں پہ حکمرانی کرنے کے لیے ایک نسل پیدا ہوتی ہے حکمران بننے کے لیے، ایک نسل پیدا ہوتی ہے صرف محکوم رہنے کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ والا نظام جو ہے وہ اب پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جس کا میں آپ کو سامنے یہ آئینی ترامیم کے ذریعے یہ سولوشن پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کریں گے آپ اس ملک کو آپ فرشتوں سے بھی لا کر نہیں چلوا سکتے۔ لیکن اپنا جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آپ سندھ حکومت کے اوپر بھی بڑی تنقید کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پر بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر ماضی کے تجربات کو سامنے رکھیں تو مصطفیٰ بھائی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ PMLN کی حکومت رہی وفاق کے اندر، لیکن سندھ کے اندر PMLN نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، پیپلز پارٹی وہاں اکیلی موجود رہی، PTI کی حکومت آئی، وہ بھی پیپلز پارٹی کو وہاں پہ بالکل سندھ ان کے لیے خالی رکھا گیا۔ MKM سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کراچی اور حیدرآباد تک محدود رہے، سندھ کے اندر آپشن نہیں ہے کسی کے پاس۔ کسی ہم ووٹر سے بات کریں جا کے، کسی سے ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیپلز پارٹی ہی آپشن بچتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوگی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کو اپنے مسائل کے لیے، اپنے کسی ایشوز کے لیے اپنے لیڈر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہاں لیڈر پیپلز پارٹی ہی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی آدھی بات نصر اللہ بھائی آپ سے میں ایگری کرتا ہوں، اور آدھی بات کے جواب میں آپ کو میں ایک سامنے ایک خاکہ پیش کرتا ہوں۔ آدھی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ PMLN اور PTI نے سندھ کے اوپر توجہ نہیں دی۔ جب جیت گئے پنجاب تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سندھ کو گروی رکھ دیا زرداری صاحب کے ہاتھوں، اور کہا کہ اب ہمیں بس وہاں تنگ نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ جو چاہیں کریں، اور ہم اس کے وکٹم ہیں سب سے بڑے کہ یہاں پر 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے بالکل جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کی، اور ان بڑی پارٹیز کو آ کر لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ایز این آپشن خود کو پیش کرنا چاہیے، خاص طور پر اندرون سندھ میں ایز این آپشن پیش کرنا چاہیے۔ لیکن آج JUI اندرون سندھ میں اپنی جگہ بنا رہی ہے، آج GDA اپنے اندرون سندھ میں اپنی جگہ ہے اس کے پاس، آج PMLN جو ہے وہ اپنی تنظیمی جو ہے وہ چینجز وغیرہ کر کے اب انہوں نے ایکٹیو ہونا شروع کیا ہے، اور MQM سندھ کے شہری علاقوں میں ایکٹیو ہے۔ دیکھیں
اگر پیپلز پارٹی بہت اچھا کر رہی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر اس کے خلاف آپشن نہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر دی ہے، لوگوں کے دلوں میں بددلی پیدا کر دی ہے، اور جو 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے سارے پاور نیچے سے بھی اور وفاق سے بھی سب کچھ لے کر اس پر غاصب بن کر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی دعوے دار ہے کہ ہم نے کراچی کو ایک ینگ لیڈر دیا ہے، اب کراچی کے مسائل ہم حل کر لیں گے اس بلدیاتی نظام کے ذریعے۔ بڑے ایکٹیو قرار دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے مرتضیٰ وہاب صاحب کو کہ اب کراچی ایک بدلا ہوا ملے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی ادارے اس وقت کراچی میں کوئی کام کر رہے ہیں؟ مرتضیٰ وہاب سے 2 سال پہلے بھی ایڈمنسٹریٹر تھے اور 1 سال ابھی الیکشن ہوئے، 3 سال تو ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ تو آج کھلے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گر کر مر رہے ہیں۔ کراچی دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے، پینے کا پانی 90% کراچی میں نہیں آتا، تو کہاں چاند پر ترقیاتی کام کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتہ۔ جو لوگوں سے اگر بات کریں گے آپ، کراچی کا شہر دیکھیں گے تو آپ کو خود کارکردگی نظر میں آ جائے گی۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ایک اعتراض اٹھتا ہے ایم کیو ایم کے اوپر بھی کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ کچھ غلط فیصلے کیے کراچی کے حوالے سے، جب بھی بائیکاٹ کیا ایم کیو ایم کو اس کا نقصان پہنچا، دیگر قوتیں آگے آتے چلی گئیں۔ کیا بائیکاٹ کرنا جو ہے یہ کیوں آپشن استعمال کیے جاتے رہے؟ جی، وزیر اعلیٰ سندھ خود بیٹھ کر کہہ رہے تھے 2 دن پہلے تک کہ میں کانٹیمپٹ لے لوں گا، میں الیکشن نہیں ہونے دوں گا، اور 73 یونین کاؤنسلز پیپلز پارٹی نے کم کر دی تھی۔ ہمارے احتجاج کے بعد، ہماری ایگریمنٹس کے بعد، ہمارے بہت سارے میٹنگز کے بعد 53 یونین کاؤنسلز کا کلیم مان کر 10-1 کے وڈرال کا 10-1 جس سے یونین کاؤنسلز بنتی ہیں اس کے وڈرال کا لیٹر جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن کو لکھ دیا کہ الیکشن 30 دن کے ڈیلے سے کرا دی جائے۔ الیکشن آلریڈی 3 سالوں کے ڈیلے سے ہو رہا تھا۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اور 53 یونین کاؤنسل پہ ایک پورا شہر بنتا ہے نصر اللہ صاحب، تو یہ اس 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرائے بغیر اگر ایم کیو ایم الیکشن میں چلی جاتی تو کبھی بھی 53 یونین کاؤنسلز ایڈ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے ایم کیو ایم نے اصولی طور پر اس کا بوائیکاٹ کیا، لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ 6% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے، ان کو تو دوبارہ ری الیکشن کرانا چاہیے، اور یہ الیکشنز بھی انلیگل ہے، اور ہم اس کے اوپر کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جب 10-1 وڈرا ہوا تھا، کوئی کانسٹیٹوئنسی موجود نہیں تھی، اس کے بعد تو یہ الیکشن جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہونے چاہیے، اور ہم اس حوالے سے کورٹوں میں جا رہے ہیں۔ تو اس مینڈیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم نے الیکشن نہیں لڑ کر 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ ایڈ کرائے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کو گلہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے پی ٹی آئی کے لیے اب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، خاص طور پہ کراچی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک ہے، لیکن ہمیں وہاں پہ نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ ہمیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ کیا ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونا چاہیے؟ جی، ہم سب کے لیے ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے سارے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، کیبنٹ ساری پیپلز پارٹی کی ہے، الیکشن کمیشن کا جو صوبائی چیف الیکشن کمشنر ہے یہاں کا اعجاز چوہان، وہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، وہاں کے جو ممبران ہیں اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ممبران پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بالکل پیڈ لوگ ہیں، اور یہاں پر سارا کچھ ان کے ہاتھ میں، پولیس ان کی ہے، انتظامیہ اس کی ہے، سرکاری۔ تو لیول پلینگ فیلڈ تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اپنے مرضی سے انہوں نے حلقے بنائے سارے، وہ حلقے جو کہ پیپلز پارٹی نے اپنی پروپوزل دی تھی وہ سب منوان مان لیا الیکشن کمیشن نے، اور ہم اس پہ آج ایک پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمیں ان سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ پی ٹی آئی کا گلے شکوے کیا جائز ہیں؟ جی، ان کو جو ہے جو ان کا سیاسی طور پر ان کا حق بنتا ہے، ان کو بالکل جو ہے ان کو پولیٹیکل ان کو حق ملنا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ان کو ملنی چاہیے۔ جہاں جہاں پہ بھی سیاسی طور پر، اصولی اور آئینی طور پر جہاں جہاں پہ بھی ان کا جو حق ہے ان کو وہ حق ملنا چاہیے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بالکل اس بات کی تائید نہیں کروں گا کہ کسی کو زور زبردستی سے کہیں پہ بھی، اگر کسی کے اوپر مقدمات ہیں ان کو اوپنلی ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کراچی ہمارا ہے، ہم نے 2018 میں ثابت کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کیسی ہو سکتی ہے 2023 میں؟
پی ٹی آئی کا بالکل کراچی شہر نہیں ہے، اور 2018 میں ان کو دے دیا گیا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد تو اور ایکسپوز ہو گئے۔ تن کے برابر کا کام پی ٹی آئی نے یہاں پر نہیں کیا، اور عمران خان صاحب پورے 4 سالہ دور میں صرف 8 دفعہ یہاں پر آئے، ایک رات بھی ان کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، پتہ نہیں کس کی طرف سے، اور وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ان کی اس بیڈ گورننس کی وجہ سے تو پیپلز پارٹی اور زیادہ شیئر ہو گئی۔ ہماری پارٹی نے ہم اس وقت نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم آج اون کرتے ہیں ساری باتوں کو، ان کا ساتھ دیا، لیکن جو ہے کچھ بھی نہیں کر پائے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والے یہاں پر، اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کے لوگوں کو علاقوں میں، اور کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے اس دور میں، تو بالکل پی ٹی آئی کا یہ شہر نہیں ہے۔ کرپشن کا ذکر آپ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک صوبائی حکومت ہو، کوئی وفاقی حکومت ہو، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن بیوروکریسی جس طریقے سے کرپشن میں انوالو ہو چکی ہے، کرپشن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، روز بروز لوگوں کی شکایات بڑھتی ہیں، ہمیں کسی بھی محکمے میں جا کر پیسے دیے بغیر کام ہمارا نہیں ہوتا، یہ بند کیسے باندھا جائے گا؟ جی یہ بند جو ہے وہ لوگوں کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آج کے دور میں کردار کوئی چیز ہی نہیں رہ گیا۔ پاکستانی جو ہے وہ لمبی لمبی لینڈ کروزریں دیکھ کر اور لوگوں کی جو ہے وہ چمک اور ان کی جو ہے وہ فیس دیکھ کر اور ان کا جو ہے وہ ان کے کپڑے دیکھ کر لوگ جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور کردار کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ وہ کسی کی آڈیو آ جائے، ویڈیو آ جائے، کرپشن پکڑی جائے، مورل کرپشن پکڑی جائے، کہتے ہیں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہیں تو لڑکے کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کا پڑوس دیکھتے ہیں، اس کی رات کی بیٹھک معلوم کرتے ہیں، اس کی آفس کی جگہ معلوم کرتے ہیں، 4 دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ لڑکا کسی غلط فعل میں تو نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، مہینوں تک اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور 25 کروڑ انسانوں کو کسی کے حوالے کرنے جا کرتے ہیں، کہتے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو بھائی سور کا گوشت ڈالو گے بکرے کے اس میں قیمہ بنانے کی مشین میں، تو آگے سے وہ بکرے کا قیمہ تو نہیں نکلے گا۔ پوری قوم جو ہے وہ ڈال رہی ہے گوشت سور کا اور تھال لے کر کھڑی ہے، نیچے لگا کر کے بکرے کا قیمہ نکلے گا۔ تو رونا کیسا ہے؟ جس کردار کے لوگ ہم نے منتخب کر کے کیے ہیں ان سے جو ہے وہ اس ملک ابھی بچا ہوا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کردار دیکھیں، کردار کے بغیر کسی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، چاہے اپنا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، نہ کھڑے ہوں۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے، او جی بندہ ایم پی اے بڑا اچھا ہے، بندہ وزیر بڑا اچھا ہے، بندہ وزیر اعظم بڑا اچھا ہے، وہ کردار تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ او بھائی کردار کسی کا ذاتی مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ پبلک فگر نہیں ہے، جب وہ دائی بن جاتا ہے کوئی دائی۔ تو رب کا بھی نظام آپ دیکھیں، رب نے اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے اپنے مقرب بندے بھیجے نبی بنا کر، ان کی ان کا پہلے کردار معاشرے میں دکھایا ہے۔ 40 سالوں تک نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں، وہ نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے۔ وہ نبوت سے پہلے جو ہے وہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے تھے، وہ نبوت سے پہلے سچ بولنے والے تھے، امانت دار تھے، وہ نبوت سے پہلے سارے تھے۔ 40 سالوں کے بعد جا کے اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دی تو وہ بند دروازے کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ کیا بتا رہا ہے رب؟ بتا رہا ہے کہ جو دائی ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کی کردار پر سپورٹ نہیں آ سکتا۔ یہ رب نے قرآن میں لکھ کر کیا ضرورت تھی یوسف علیہ السلام کو، دروازے تو بند تھے، کیا ضرورت تھی دروازے کی طرف دوڑ کر بھاگنے کی؟ اللہ نے پھر سارے تالے توڑ دیے، دروازہ بند تھا، تالے لگے ہوئے تھے، اللہ نے تالے توڑ دیے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کردار کے بغیر لیڈر نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کا کسی بھی زمانے کا لیڈر کردار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم آج کے معاشرے کے گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ بھائی کردار، اپنی بچی کی شادی تو کرتے نہیں بغیر کردار والے آدمی سے، ملک کا حوالے کر دیں گے، 25 کروڑ لوگوں کو حوالے کر دیں گے۔ آخری سوال آپ سے مصطفیٰ کمال صاحب، اگر جو ایم کیو ایم کے لیے 2024 کا الیکشن کتنا بڑا چیلنج ہے، اگر لندن سے الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کی اپیل کر دی تو کتنے اثرات ہوں گے اس کے 2024 کے انتخابات پر؟ دیکھیں لوگوں کو ہم یہ سمجھ آ چکی ہے بات کہ الطاف حسین صاحب اب اس قوم کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ ان کی بائیکاٹ کا انتظار پیپلز پارٹی ہے، آج پیپلز پارٹی کو ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ساری تقریروں میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے پاکستان کی، اس کو جب لندن سے بائیکاٹ ہو جائے گا تو اس ایم کیو ایم کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج الطاف حسین صاحب اردو بولنے والے کراچی والوں کے کام آنے کے بجائے پیپلز پارٹی کے لیے کام آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کافی پیسے ویسے خرچ کیے ہیں۔ ان کو اپنے کاموں پر بھروسہ نہیں، کچھ کام بتا نہیں سکتے، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بوائیکاٹ ہوگا تو ہم جیت جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بوائیکاٹ ہو جائے، ہم انتظار کر رہے ہیں،
الطاف حسین صاحب کے بارے میں لوگ اب جان چکے ہیں. اور دیکھیں میں بہت آپ کو تحمل سے بتانا چاہتا ہوں, الطاف حسین صاحب ڈاکٹر عمران فاروق کے شہید کے کیس میں, را کے کنیکشن میں, اور اس کے بعد جو ان کی اہلیہ نے طلاق کے پیپر جو دائر کیے تھے کورٹ میں, یہ سارا کیس پیپلز پارٹی کے پاس ہے, یہ سارے ڈاکومنٹس پیپلز پارٹی کے پاس ہے. وہ پیپلز پارٹی کے سامنے الطاف حسین صاحب کتنے بڑے ترم خان بن کر نہ آ جائیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. یہ ساری کمزوریاں پیپلز پارٹی کے ہاں, کیونکہ ان کے وزیروں نے یہ سارے کیس ڈیل کیے. اس وقت الطاف حسین صاحب کے لیے ان کے پیپلز پارٹی کے لا منسٹر نے, پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے, زرداری صاحب کے لوگوں نے, ان کے وکیلوں نے یہ سارے کیسز ڈیل کیے. جو ایم کیو ایم کا اس وقت کا لیڈر, ہمارا اس وقت کا لیڈر, اس کی جان, ہماری سب کی جان اس میں, اور اس کی جان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, تو وہ میری قوم کے لیے, شہر کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی ان سے کوئی مخالفت نہیں, لیکن الطاف حسین صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیپلز پارٹی سے میری قوم کے حقوق نہیں دلوا سکتے, کیونکہ وہ ناک تک گند بلا میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس کی سارے ثبوت پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.